ये बात तो यह है कि ये होती क्या चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को कहते हैं कि ये मिथ है या उस्तूरा है, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ मफ़हूम ये होता है कि ये कोई घड़ी हुई कहानी है, ये कोई अफसाना है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर मिथ वो चीज़ नहीं है। मुथास जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी में आके मिथ बन गया है, उसी से एक लफ्ज़ है मिलता जुलता संस्कृत में, और वो हिंदी में फिर आ गया, और वो है मद। मद नशे को कहते हैं, इसलिए मद भरी आँखें, नशीली आँखें। तो यह मद मिथोस है कि जब आदमी किसी नशे के आलम में होता है, जो वो बातें करता है वो बातें गलत नहीं होती, लेकिन आम आदमी की समझ से बालातर होती हैं। क्योंकि आम आदमी सोचता है कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, कितनी बात लोगों तक पहुँचाऊँ और कितनी बात रोक के रखूँ। लेकिन जब आप नशे के आलम में होते हैं तो सेंसर काम नहीं कर रहा होता। तो सेंसर काम ना करने की वजह से वो तमाम मालूमात भी सामने आ जाती हैं जो आप आम हालात में बयान नहीं करते। मसलन सिगमंड फ्रॉइड ने यह कहा कि जिस वक्त आपका सेंसर काम कर रहा होता है, आप लोगों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, आप अपने माहौल को सामने रखते हुए कुछ बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ वो बातें होते हैं जो सिर्फ आप अपने दोस्तों से करते हैं लेकिन बच्चों से नहीं कह सकते। कुछ बातें वो होती हैं जो बच्चों से करते हैं लेकिन बड़ों से नहीं कह सकते। कुछ बातें वो होती हैं जो आप अपनी बेगम से कहते हैं और अपने दोस्तों से नहीं कह सकते। तो आप हमेशा अपनी मालूमात को सेंसर करते हैं कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो आपका सेंसर भी सो जाता है, लिहाजा अब वो पाबंदी नहीं होती। तो आप उस ख्वाब के आलम में वो कुछ देखते हैं जो आम हालात में आप किसी को बताते हुए भी शर्माते हैं। तो ये जो मिथ होती है, ये वो आलम है कि उसमें आप वो कुछ कह जाते हैं जो आम हालात में नहीं कहते। दूसरी बात, ये मिथ जितनी भी हैं ये खुदाओं के बारे में होती हैं, और खुदाओं के बारे में जब आप गुफ्तगू करते हैं तो वो आम ज़बान का सहारा लेते हुए ऐसी कोई बात करते हैं जो आम ज़बान में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये एक बड़ी मजबूरी है कि जितनी भी ज़बानें ईजाद हुई हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैं। अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहें जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से और तजर्बे से कोई बाहर चीज़ है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए कोई नई ज़बान ईजाद करेंगे या क्या करेंगे? मसलन आप कायनात की बात करते हैं, आम आदमी से तो बात करते हुए आप कह सकते हैं कि परवरदिगार आलम ने ये कायनात खल्क़ फरमाई, और उसकी समझ में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लेकिन कैसे खल्क़ फरमाई, क्या चीज़ तरीक़ाकार था? तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार जो है, बेहतरीन इजहार का तरीक़ा, वो मैथमेटिक्स है। वो आम आपकी अंग्रेज़ी या उर्दू प्रोज़ नहीं है। शायरी में आप ये काम करते हैं कि आप वो बातें कह जाते हैं जो आम तौर पर आप नहीं कह पाते, और बड़ा अजीब व गरीब लगता है कि अगर आप वही बातें नस्र में कहते हैं तो आपको कोई मज़ा भी नहीं आता, कोई लुत्फ़ नहीं आता। लेकिन जब शायरी में करते हैं तो आपको लगता है कि साहब कोई बड़े कमाल की बात कर दी है। तो ये आम तौर पर जब आप इनका मुताला करते हैं, ये तमाम किताबें बुनियादी तौर पर शायरी में हैं। तो शायरी वाली ज़बान का इस हकीकत से ताल्लुक़ होता है, लेकिन एक मावरा तरीक़े से। तो ये मिथ बताती हैं कि ये क्या है। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये बाग़ अदन में जो सांप था, उसके बारे में एक साहब हैं जिनका नाम वाल्टर मैटफेल्ट है। उन साहब ने एक किताब लिखी, एजियन सरपेंट इन इट्स मेसोपोटामियन ओरिजिन्स। 147 सफ़े की किताब है, और ज़ाहिर है कि हम उसका ख़ुलासा बयान कर रहे हैं। हम पूरा का पूरा ना पढ़ सकते हैं ना पूरा बयान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो आप लोगों को अभी हज़म नहीं होंगी। क्योंकि एक अक़ीदत होती है अक़ीदे में कि किसी ज़ात से, तो आप ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते कि आपको कोई ये कहे कि साहब ये चीज़ें आपने फ़लाँ जगह से ली हैं, बल्कि ये तो सीधी सादी सी ऊपर से उतरी हैं अल्लाह मियाँ के पास से, और कोई इसका और ज़रिया नहीं है। लेकिन वो तमाम मिथ हमारे माशरे में मौजूद होती हैं। तो ये सांप जो था, ये भी एक मिथ थी, ये एक सिंबल था। सिम्बॉलिक लैंग्वेज में उसको बयान किया गया
کہ یہ کیا چیز ہے. کچھ ہم نے بیان کیا تھا اور اسی میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صاحب جہاں پہ یہ میسوپوٹیمیا سے آئے تھے، عراق والا علاقہ، دریا دجلہ فرات کا دوآبا، وہاں سے آئے تو وہاں سے تمام اپنی روایات ساتھ لے کر آئے. جب روایات دوسری جگہ جاتے ہیں تو کریکٹرز کے نام بدل جاتے ہیں. آپ اپنی زبان کے مطابق اور دوسرے معاشرے کو رکھتے ہوئے ان کے نام بدل دیتے ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ صاحب اوتنپشتیم کا پچھلی دفعہ، تو اوتنپشتیم جب یونانی میں سے میسوپوٹیمین زبان سے عبرانی میں پہنچا تو وہ نوح ہو گیا. اب نوح جو عربی میں آ کے نوح بن گیا، اب وہ اوتنپشتیم نہیں رہا، نام اس کا بدل گیا. اس طرح سے خداؤں کے نام ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. وہ زیوس ہے اور وہ جوپیٹر ہو جاتا ہے جب لاطینی میں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ جو پاتیر کہ وہ زیوس جو کہ باپ ہے، تمام خداؤں کا باپ وہ ہے. تمام خدا جتنے بھی ہیں وہ ساری اس کے نسل سے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ 400 برس تک یہ لوگ مصر میں بھی رہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ مصر میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سنا، اور وہاں کی اپنی مصر تھی. اس میں ایک خدا تھا جس کا نام اپیپ تھا. وہ اپیپ خدا جو ہے وہ سانپ کی صورت میں تھا. ہمارے یہاں بھی ناگ دیوتا ہوتا ہے کہ سانپ کا سمبل تقریباً آپ کو دنیا بھر کی تہذیبوں میں ملتا ہے. تو وہ جو ناگ ہے، اور جب وہ بڑا شیش ناگ ہوتا ہے، سب سے بڑا ناگ جو ہوتا ہے، جو تمام سانپوں کا باپ ہوتا ہے اور ان کا سردار ہوتا ہے، تو اس کی حکومت ہوا کرتی ہے. اور اسی ناگ کی وجہ سے جب وہ لفظ کچھ بدل کے تھوڑا سا بدلا تو اس سانپ کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک آپ کا ناگا ہے اور ایک سرپ ہے. ناگا جو ہے پنجابی میں جا کے نانگ بن گیا ہے، صرف ناگ ہی نہیں رہا، نانگ بن گیا، نون غنہ آ گئی. وہ سرپ جو ہے وہ اٹھا کے انگریزی میں سرپنٹ ہو گیا، اور وہ اسی سے سارے الفاظ اس طرح سے آئے. تو یہ جو اپیپ دیوتا تھا یہ سانپ تھا، لیکن یہ اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا. یہ نیکی کی بھی علامت تھا اور برائی کی بھی علامت تھا. تو تصاویری زبان میں لکھا جاتا تھا، حروف نہیں لکھے جاتے تھے، تصویریں بناتے تھے. تو آپ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اچھائی کی علامت ہے یا برائی کی علامت ہے. تو ان کا مطالعہ کیا گیا، لوگوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ صاحب جب سانپ کو آپ اس طرح سے ظاہر کریں کہ وہ اپنی دم پہ کھڑا ہوا ہے یوں، یا یوں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اچھائی کی علامت ہے، یہ نیکی کی علامت ہے. جب سانپ لیٹا ہوا ہو تو یہ برائی کی علامت ہے، کیونکہ سانپ جب ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ پہ حملہ نہیں کرتا، آرام سے بیٹھا ہوا آپ کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ اسے مار کے گرا دیں تو پھر وہ آپ سے انتقام لیتا ہے، اور پھر آپ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے جتنا تیز وہ دوڑتا ہے، اور پھر وہ آپ کو آ کے ایڑی پہ، کیونکہ آپ آگے بھاگ رہے ہیں اس سے، تو آ کے پیچھے سے ڈستا ہے، ایڑی پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ گر پڑتے ہیں. کچھ سانپ ہیں جو کاٹتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ فوراً ہی. کچھ وہ ہیں جس میں آپ دیر سے مرتے ہیں، جس لیے ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بھئی اس آدمی کو سانپ تو کاٹ گیا ہے، لیکن وہ سانپ دکھاؤ کون سا تھا، تاکہ معلوم ہو کہ زہریلا بھی تھا یا صرف دہشت کے مارے یا مر گیا ہے. تو اگر یہ سانپ کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو تو یہ نیکی کی علامت ہے، یہ آپ کا دوست ہے. لیکن اگر یہ لیٹا ہوا ہے تو یہ بدبخت آپ کا دشمن ہے، آپ پہ حملہ کرے گا. اب اس روایت کو اور اس متھ کو لے کے جب قوم بنی اسرائیل آئی تو انہیں یہی کیا کہ جب وہ بات کرتا ہے سانپ ہوا سے تو کیسے کرے گا، لیٹ کے نہیں کرے گا، بیٹھ کے کرے گا. جہاں اگر وہ اونچا ہے کہیں تو یوں کھڑا ہو کے کرے گا. تو وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں نیکی کی علامت ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے میری بات سنو. لیکن جب سزا سنائی جاتی ہے کہ تم زمین پہ لیٹے رہو گے تو اب یہ ہے کہ یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ برائی کی علامت ہے. تو وہ اپنے اس سمبلزم کو سمجھتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ اب جب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سانپ اب کھڑا نہیں رہے گا، یہ سانپ اب یوں بیٹھا نہیں رہے گا، بلکہ یہ سانپ زمین پہ لیٹ جائے گا. اب جب یہ اس کو لٹا دیتے ہیں تو اب یہ برائی کی علامت ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی خدا بناتے ہیں تو ہمارے 2 چیزیں ہوتی ہیں.
یا تو خدا سے ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یا اس خدا کی برائی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی یا لالچ ہے یا خوف ہے۔ اب اسی لالچ اور خوف نے آگے جو شکل اختیار کی مذہب میں ہوتے ہوتے، پھر وہ لالچ نے شکل اختیار کر لی جنت کی، کہ جو چیزیں آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی یا حرام ہیں وہاں پہ حلال ہو جائیں گی اور وہ سب کچھ ملے گا۔ اور جہنم جو ہے وہ اس خوف کی جو علامت تھی کہ جو یہاں پہ آپ دوسروں کی زندگی جہنم بنائے ہوئے تھے، آپ کی اپنی زندگی جہنم بن جائے گی اور آپ اسی دور سے گزریں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسروں کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ نیکی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ خدا اپیپ جو ہے جب ہوا کے سامنے آتا ہے اور کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں عقل اور آ جائے اور شعور آ جائے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھ جاؤ۔ کب تک خدا کے محتاج رہو گے کہ وہ ڈکٹیشن دیتا رہے اور تم اس کی مانتے رہو؟ خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ لیکن جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے اور زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے تو اب یہ برائی کی علامت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا سے یا تو آپ پیار کی وجہ سے آپ اس کی پرستش کرتے ہیں یا خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اب اس کا ایک بالکل مرکز جو ہے وہ بدل دیا کہ پہلے وہ جو ڈر کی ایک علامت تھی اب وہ ڈر کی علامت نہیں رہی ہے، اور اگر وہ برائی ہے تو آپ برا خدا ہو نہیں سکتا۔ خدا کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا ہو، آپ کی بھلائی کرے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ جو نقصان پہنچاتا ہے وہ تو کوئی اور چیز ہوگی، خدا تو نہیں ہوگا۔ لیکن شروع میں خدا کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی تھی کہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ جب چلتے چلتے توحید کا تصور قوم بنی اسرائیل میں آیا تو اب یہ تھا کہ اب یہ خدا اچھا ہے یا برائی ہے۔ اب یہ بڑی پریشانی یہ تھی کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا 586 قبل مسیح میں اور یہودیوں کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیا، کیونکہ ایک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے حکومت کا تختہ نہ الٹ دے تو جن لوگوں سے آپ کو ڈر ہوتا ہے آپ اس کو ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیں۔ اگر وہ ایک جگہ ہوں گے تو سازش کریں گے، اگر پھیلے ہوئے ہوں گے تو سازش نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس نے اپنی پوری سلطنت میں یہودوں کو پھیلا دیا، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، ہر جگہ۔ اب ایک جگہ چونکہ ہے نہیں تو مل کے سازش نہیں کر سکتے، یہ پالیسی تھی۔ بیبلونین بڑے ہوشیار آدمی تھے، جانتے تھے کہ حکومت کیسی کرنی ہے۔ تو وہاں جب یہ ایران میں پہنچے تو وہاں پہ پارسی مذہب پہلے سے موجود تھا۔ پارسی مذہب میں دو خدا موجود تھے، ایک نیکی کا خدا تھا یزدان اور ایک برائی کا خدا تھا اہرمان یا اگرمانیو۔ اب یہ دو خدا ہیں کیونکہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ خدا برائی پیدا نہ کرے، اس کا خالق نہ ہو، برائی کا خالق کوئی اور ہو اور اچھائی کا خالق کوئی اور ہو۔ تو انہوں نے دو خدا الگ سے بنا لیے اور ان دونوں میں یہ کشمکش جاری ہے کہ کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی وہ جیت جاتا ہے، لیکن آخر کار نیکی کا خدا برائی کے خدا پر غالب آ جائے گا اور اس کے بعد یزدان کا یہ حکم چلے گا اور اہربن یا گرمانیو ختم کر دیا جائے گا۔ جب یہودی وہاں پہنچے تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کو تو سبق سکھایا گیا تھا کہ ایک ہی خدا ہے، اب یہ کیا کریں؟ اس کو نیکی کا خدا مانے یا برائی کا خدا مانے یا دونوں کا خدا مانے؟ اگر نیکی کا مانتے ہیں تو برائی کہاں سے آئی؟ اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی خالق ہوگا۔ اگر برائی کا مانتے ہیں تو نیکی کہاں سے آئی؟ اور اگر دونوں کا مانیں تو پھر یہ ہے کہ دونوں آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس کے اندر یہ صفات موجود تھی کہ نیکی بھی ہو اور برائی بھی ہو۔ تو یہ اپنی توحید کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ عقیدہ ان کو بنانا پڑ گیا کہ وہی نیکی کا خالق ہے وہی برائی کا خالق ہے، کیونکہ ورنہ دو خدا مان لے اور ان میں لڑائی کروا دے۔ تو اس لیے جب آپ یسایہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ نیکی بھی اسی کی طرف سے ہے، برائی بھی اسی کی طرف سے ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے، وہی زخم کے اوپر پٹی باندھتا ہے، تو انہوں نے دو چیزوں کو ملانے کی کوشش کی۔ آج ہم صبح ایک جگہ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اب ہمارا خدا جو ہے وہ مجموعہ ازداد ہے، وہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے۔
ایک طرف سے وہ اول ہے، ایک طرف سے وہ آخر ہے۔ بھئی اگر وہ پہلا ہے تو آخری کہاں سے ہو گیا؟ ایک طرف سے وہ ظاہر ہے، ایک طرف سے وہ باطن ہے، ایک طرف سے وہ معاف کرتا ہے، ایک طرف سے انتقام لیتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دو صفات جو ایک جگہ ملتی نہیں ہیں خدا کے اندر مان لینی پڑی تاکہ ہم ایک اس کی توحید کو قائم رکھ سکیں، اور یہی یہودیوں کو مسئلہ درپیش تھا۔ تو یہ اپب بہادر جو ہیں، جو وہ خدا جو ہے جو نیکی کا بھی ہے اور برائی کا بھی ہے، آپ صرف پہچان سکتے ہیں تصویر کو کہ خدا کی تصویر جو بنائی گئی ہے سانپ کی، یہ کھڑا ہوا سانپ ہے، بیٹھا ہوا سانپ ہے یا لیٹا ہوا سانپ ہے۔ تو اس سمبلزم کی روشنی میں جب یہ کہا گیا کہ اب تو زمین پہ لیٹا رہے گا تو زمین میں لوٹتا رہے گا، تو اب یہ تھا کہ یہ تیری برائی ظاہر ہو جائے گی کہ جو تو اچھائی کی صورت میں سامنے آ رہا تھا، اور جو برائی ظاہر ہو جائے تو چونکہ برائی کا خالق وہ نہیں ہوتا تو لہذا یہ خدا نہیں ہے اور ایسے کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں سانپ کی پرستش ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ انڈیا میں اب تک ناگ کی پرستش ہوتی ہے۔ سنگاپور میں ہم نے خود دیکھے ہیں، سانپ ہیں، آتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کی پرارتھنا کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ وہ بھی ایک چیز ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ہندو مت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے سانپ کو مار دے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ نرک کے اندر، جہنم کے اندر سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور جس سے غلطی سے سانپ مر جائے تو وہ اس کے لیے دان پن کرے، خیرات کرے، شاید پروردگار معاف فرما دے، لیکن وہ بھی شاید ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کیونکہ آپ نے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ بھئی خدا کو مار ڈالنا تو کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، آپ مار ڈالیں۔ تو جتنے بھی خدا ہیں اور جن سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا تھا، ان کی ایک پوجا شروع کر دی۔ کیونکہ جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملتی لیکن آثار قدیمہ سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کا انٹرپریٹیشن سے ہمارے سامنے جاتا ہے کہ آپ صبح سویرے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ ایک پیڑ کے نیچے سے گزرے اور معلوم ہوا کہ اوپر سے ناریل ٹوٹ کے گرا۔ سیب ویب ہوتا اور آپ آئزیک نیوٹن ہوتے تو شاید آپ کہتے کہ صاحب یہ گریویٹی کی وجہ سے ہے، کشش سے ثقل دریافت فرما لیتے، لیکن ناریل آ کے سر پہ گرے یا کٹہل آ کے گرے تو آپ کہتے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے کہ میں نے اس کا بگاڑا کیا تھا؟ میں نے ناریل کو کبھی کچھ نہیں کہا، کٹہل کو کچھ نہیں کہا، سوچتا ہوں، ذہن پہ بوجھ ڈالتا ہوں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے جب میں یہاں دوپہر کو گزرا تھا، بہت زور کا پیشاب آ رہا تھا، اس پیڑ کے نیچے میں نے پیشاب کیا تھا، تو اب یہ پیڑ دیوتا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور آج اس نے مجھ کے اوپر عذاب یہ نازل کیا ہے کہ کٹہل میرے سر پہ دے مارا۔ تو جس سے نقصان پہنچتا تھا وہ بھی خدا تھا اور جس سے فائدہ پہنچتا تھا وہ بھی خدا تھا، دونوں صفات اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو اس سانپ کے اندر بھی یہ دونوں صفات موجود تھیں کہ نیکی کی بھی ہے اور برائی کی بھی ہے۔ تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا جب یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں عقل آ جائے گی، ہوش و حواس تمہارے ٹھکانے آ جائیں گے، تو واقعی ان کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے، اور کہا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کھلی کی کھلی رہیں کہ یہ مصیبت کیا ہوگی، ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، یہ ہو گیا۔ یہ عقل تھی جس کے میں بتایا گیا تھا۔ اب فیصلے تو ہم نے خود کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے، اب ہم خدا سے شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ میاں آپ نے یہ بتایا تھا، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اب ہم نے چونکہ خود کیا ہے تو اس کی سزا بھی ہم بھی بھگتیں گے، تب وہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ جو عقل مندی ان میں آئی کہ آپ جو کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اقدام اٹھاتے ہیں، تو اس ایکشن کے ری ایکشن کے لیے بھی تیار رہیے، اور ہر ایکشن کا چونکہ ری ایکشن ہوتا ہے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے اور اتنا ہی شدید ہوتا ہے، تو لہذا آپ نے بھی جتنا بڑا جرم کیا ہے اتنی بڑی سزا کے لیے تیار رہیں۔ اگر وہ سزا اس دنیا میں نہیں ملتی تو کہیں نہ کہیں اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ آپ کو سزا ملے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ تو یہ تمام عقائد اس طرح سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اب یہ سانپ دیوتا جو ہیں یہ ناگا ہے، اور اسی کی وجہ سے ناگا پربت جو ہے کہ وہاں پہ سانپ پائے جاتے ہیں، وہ چونکہ ناگ نانگ بن جاتا ہے، وہ جب نانگا پربت ہوا
تو ہم نے اٹھا کے اس کو اور چھوٹا سا کر کے ننگا پربت کر دیا، اور ہم نے کہا شاید جہاں پہ ننگے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ننگے لوگ نہیں رہتے، سانپ ہے، بہت سارے سانپ ہیں، اس لیے وہ ننگا پربت ہے۔ دوسرے لوگ بھی تھے جن کے یہاں کچھ اور وہ تھی، سانپ کے بارے میں کہانیاں تھیں، یہ اچھائی اور برائی دونوں ساتھ ذہن میں رکھیے۔ یونانیوں کے یہاں جو تصور تھا، اگرچہ یونانیوں سے یہ بہت بعد میں متاثر ہوئے، لیکن ان کا فلسفہ تو پہلے سے موجود تھا۔ ان یونانیوں میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے جن کا نام ایسکیلیوپس تھا۔ ایسکیلیوپس ایک حکیم تھے، طبیب تھے، اپنے وقت کے ڈاکٹر تھے۔ تو وہ بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ انہوں نے ایک اسپتال بھی بنایا ہوا تھا، اور اس اسپتال میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بیمار ہیں وہ آ کے لیٹ جائیں، اور اسپتال میں سانپ جو ہے وہ دوڑتے پھرتے تھے، اور یہ انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا کہ یہ وہ سانپ تھے جو زہریلے نہیں تھے، لیکن عام آدمی کو تو معلوم نہیں کہ زہریلا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جب لیٹ جاتا تھا تو سانپ اس کے اوپر سے جب گزر جاتا تھا تو اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ دوا کر لیتا تھا، وہ دوا دیتا تھا، لوگ ٹھیک ہوتے چلے جاتے تھے۔ اچھے خاصے لوگوں کی بیماریاں صحیح ہونے لگ گئیں ایسکیلیوپس صاحب کی وجہ سے۔ ان کی ایک جو علامت جو تھی، یہ ایک ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، اس کے گرد دو سانپ لپٹے ہوتے تھے، تو یہ سانپوں کے بادشاہ تھے، سانپوں والا پیر تھا، پیر سانپا شریف آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایسکیلیوپس صاحب تھے، جو دوسرے خدا تھے وہ تنگ آ گئے، خاص طور پر جو سب سے بڑا خدا ہے زیوس، وہ تنگ آ گیا کہ یہ لوگوں کو بیمار نہیں ہونے دیتا، بیمار ہوتے ہیں تو ٹھیک کر دیتا ہے، اندھے ہوتے ہیں ان کو آنکھیں دے دیتا ہے، لنگڑے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر یہی عالم رہا تو وہ وقت آ جائے گا جب یہ لوگوں کو مرنے نہیں دے گا، اور جب لوگوں کو مرنے نہیں دے گا تو اتنے سارے لوگ ہو جائیں گے، ایک تو وہ سنبھالنے عذاب الہی، دوسرے یہ ہے کہ یہ انسان امر ہو جائے گا، اور امر تو ہم خدا ہیں، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اور یہ ہے کہ بھائی اس کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ تو خداؤں نے کانفرنس بلائی، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ بھائی اس کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ تو سب سے بڑے خدا زیوس نے یہ کہا کہ میں کرتا ہوں، میرے پاس ہے اس کا علاج، یہ بڑا کرتب والا ہے، میرے پاس بھی بڑے کرتب ہے، میں خداؤں کا بادشاہ ہوں، بڑا خدا ہوں۔ تو یہ زیوس جو ہے اس کے پاس ترسول ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ہندو مذہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہے اس کے پاس ایک لیا ہوا ہے ڈنڈا، اور اس کے آگے تین وہ بنے ہوئے ہیں، یہ تصریف نہیں ہے، وہ ویسے تین وہ ہیں، اور وہ اس سے مارتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے پاس بھی ایک ترسول ہے، جب یہ مارتا ہے تو وہ چمکتا ہے، کیونکہ یہ خدا آسمان پر ہے، جب وہ ترسول چلاتا ہے تو آپ کو بجلی کی صورت میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا۔ کبھی آپ دیکھیں بجلی آپ کو سیدھی ایک لائن میں یوں نہیں دکھائی دیتی، یوں نہیں دکھائی دیتی، بلکہ یوں اس میں سے شاخیں نکلتی ہوئی۔ تو یہ وہ ترسول مار رہا ہے، اپنے دشمنوں کو مار رہا ہے۔ تو اس نے وہ ترسول مارا زیوس نے، اور ایسکیلیوپس کو مار ڈالا۔ ہمارے ہاں جب لوگ مر جاتے ہیں تو امر ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ان کے مزار بنتے ہیں۔ تو ایسکیلیوپس بہادر کا بھی مزار بنایا گیا، اور اس اسپتال کی وجہ سے لوگ وہاں پہ آ کے شفا پاتے رہے، اور یہ وہ جو اس کا نشان تھا ڈنڈے کے گرد دو سانپ لپٹے ہوئے، آج یہ میڈیکل کا نشان ہے۔ فارمیسی میں بھی سانپ کا تعلق ہے، اب نشان تھوڑا سا بدل گیا، ڈنڈے کے گرد دو سانپ لپٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک کپ یا جو ہے اس کے گرد ایک سانپ جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے، اور یہ فارمیسی کا ایک سمبل بن کے رہ گیا ہے، اب انٹرنیشنل سمبل بن گئے ہیں۔ تو یہ ہم نے یونانیوں کو یہاں سے یہ روایات لے لی، جو ان کی مت تھی جو ہمارے یہاں آ گئے۔ تو ایسکیلیوپس جو ہے آج بھی وہ سمبل استعمال کر رہے ہیں، ہم اس سے الگ نہیں۔ یہ ان خداؤں کے اور ان سانپوں کے جو کرتب ہیں، یہ ایسی کوئی بین الاقوامی زبان ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی، اور ان کے پلے پڑ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ جو موت لایا تھا، اب اس کا توڑ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یوں بیٹھا ہوا تھا اکڑ کے، اس کو زمین پہ لٹا دیا۔ یہ جو بیٹھا ہوا زبان چلا رہا تھا، اب اس کی زبان بند ہو گئی، اب یہ زبان چلاتا ہے لیکن مٹی کھانے کے لیے اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے۔ اور پھر
جس کو اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی اور موت لانے کی کوشش کی تھی، اب وہ ہوا بن گئی، زندہ بن گئی، جس سے حجیم یا تمام زندہ لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور یہ ہے عجیب و غریب چیز، لیکن یہی وہی جو حجیم جمع ہے، جس کی واحد حج ہے، وہ خدا کا نام ہو گیا کہ وہ حی و قیوم ہے۔ ہمارے پاس بھی آ گیا بھائی، یہ ہوا، حج، حی و قیوم، یہ تمام کے تمام جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں، اب وہ زندگی کی علامت وہ خاتون بن گئی جس کو کہ اس نے موت کی نیند سلانے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ کہانی بیان کر کے اس کا رد عمل جو ہے اس کے ڈی میتھالوجائز ایسے کیا گیا کہ اس کہانی کو یوں بیان کیا گیا کہ اب وہ دوسری اس نے شکل اختیار کر لی۔ اب جب آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہانی ایک اور انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ معلوم نہیں ہم نے پچھلی دفعہ کہا یا نہیں کہا، لیکن کہانیوں پہ کہانیاں ہوتی ہیں۔ اب کہانیوں کو جب آپ نئے انداز میں پیش کرتے ہیں تو بڑا تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ ابن انشا اس کام میں بڑے ماہر تھے۔ پرانی ایک کہانی ہے، اب چونکہ وہ انگریزی میں بھی آ گئی تھی تو ہمارے زمانے میں جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہی ہے کہ رٹے لگاؤ، تو وہ رٹے لگا کے تھرسٹی کرو، یاد کرو پیاسا کوا۔ بھئی کہانی یہ ہے کہ کوا تھا، پیاسا تھا، اسے مٹکا دیکھا پانی ہے لیکن وہ بالکل نیچے ہے، گردن وہاں تک جاتی نہیں، پتھر لا کے اس میں ڈالتا رہا، پانی اوپر آ گیا، پانی پی لیا، اور سوری بھائی آج تو اس کو ریکارڈ کرنا ہی بھول گئے، اور پانی جو ہے اس نے پی لیا۔ ابن انشا نے یہ کہانی بیان کی کہ ایک پڑھا لکھا کوا تھا، ایک دن اس کو پیاس لگی تو ایسے اس کو مٹکا دکھائی دیا، دیکھا پانی اس کے اندر ہے تو لا کے پتھر اس میں ڈالتا رہا، صبح سے شام ہو گئی، جو پانی اس کے اندر تھا مٹکے میں وہ پتھر پی گئے۔ اس کے بعد چکرا کے گرا اور یہ کہتے ہوئے مر گیا، ہاتھ تیرے کی رخمان، آج تو نے ہمیں مروا دیا۔ ایک پرانی کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، ان کے بچے آپس میں لڑتے رہتے تھے، سوچا کہ ان کو کوئی سبق سکھانا چاہیے، کہا کہ بھئی لکڑیاں لے کے آؤ، گٹھا باندھ لو۔ اب وہ گٹھا باندھا اور کہا توڑو، ان کا نہیں ٹوٹتا، کہا الگ الگ کر دو، الگ الگ کیا، توڑو، ٹوٹ گیا، کہا کہ بھئی اتفاق میں برکت ہے۔ یہ کہانی ابن انشا نے دوبارہ لکھی اور اس کا ٹائٹل تھا اتفاق میں برکت ہے۔ کہانی یوں ہے، اب جو نہیں کہا وہ یہ ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، ان کے 5 بیٹے تھے۔ اب ذہن میں یہ رہے کہ یہ کہانی اس وقت لکھی گئی جب ایوب خان کی حکومت تھی۔ اس وقت پاکستان کے 5 صوبے ہوتے تھے، 4 تو جو اب موجود ہیں اور 5واں مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، یہ ذہن میں رہے۔ تو ایک بڑے میاں تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، کبھی بنتی نہیں تھی۔ جب بڑے میاں کا آخری دن آ گئے، انہیں سوچا ان کو کوئی سبق سکھانا چاہیے، کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ۔ ایک بیٹے نے کہا یہ بڈھا لکڑی کا کیا کرے گا؟ دوسرے نے کہا ابے بڑھاپے میں سردی بہت لگتی ہے، کم بخت کو سردی لگ رہی ہوگی، اب لکڑیاں جلوائے گا، دھواں اٹھے گا، لیکن کیا کرے، ہے تو باپ، برداشت کر لو۔ انہوں نے کہا لیکن ابا لکڑیاں آئیں گی کہاں سے؟ کہا جنگل سے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ زمانہ گیا جب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتے تھے، اب محکمہ جنگلات موجود ہے جو لکڑیاں نہیں کاٹنے دیتا، پکڑ کے بند کر دیں گے، کہا کہیں سے بھی لاؤ لکڑیاں لاؤ۔ کہا اچھا بھائی، خان صاحب کے ٹال پر پہنچ گئے، کہا کہ خان صاحب 5 لکڑیاں دے دو، موٹی موٹی لکڑیاں دے دی، لے کے آ گئے۔ ہاں بھائی لکڑیاں ہیں، اب آپ کیا جلائیں؟ ان کا نہیں، ان کا گٹھا باندھو۔ گٹھا باندھو؟ کیوں بھائی باندھو، تمہیں کوئی سمجھانا ہے؟ چل لیکن اس کو باندھے گئے تھے، کہا کسی چیز سے بھی باندھو۔ یار رسی وسی ہے نہیں، شہر میں رہتے ہیں، یہ معلوم نہیں بڈھا گاؤں سے نکلا ہے تو اس نے تنگ کر رکھا ہے۔ اچھا بھائی اب کیا کریں؟ تو بڑے بیٹے نے کہا باقی بھائیوں سے، بھائی وہ منہ ادھر کر لو، میں اپنی شلوار کا ڈاڑا نکال رہا ہوں۔ وہ نکال کے اس نے باندھ دیا کہ لو بھیا بند گیا، اب کاغذ کو توڑو۔ دماغ خراب ہے بڈھے کا واقعی،
یہ ایک لکڑی نہیں ٹوٹتی. پٹھان سے کہہ کے آیا کہ بھی موٹی موٹی لکڑیاں تو تاکہ جلنے میں دیر لگے. یہ کہہ رہے یہ لکڑیاں توڑو. یہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ان کا نہیں ٹوٹتی کہ نہیں کریں کیسے ان کو کھولو. کہا اگر کھلوا رہی تھی تو بندھوائی کیوں تھی؟ او بھائی پہن دینا، میں پھر اپنا وہ ناڑا ڈال لوں اپنا واپس شلوار میں. وہ لیا، اس کا کہا کہ اب توڑو. بڑے بیٹے نے کچھ ہمت کی، ایک لکڑی لی، گھٹنے پہ رکھی. بڑے میاں نے کچھ اطمینان کا سانس لیا، آنکھیں بند کیں. اس نے زور لگایا، اسے میں کٹک کسی چیز کی ٹوٹنے کی آواز آئی. بڑے میاں نے آنکھیں کھولا کہ اب سبق دینے کا وقت آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ لکڑی تو نہیں ٹوٹی، بیٹے کا گھٹنا ٹوٹ گیا ہے. وہ بلبلا رہا ہے، ہائے ماں مر گیا، ہائے ماں مر گیا. تو ایک نے کہا کہ یار یہ بڈھا جان کب چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا بڈھا مرتا بھی نہیں ہے، کم بخت نے تنگ کر دیا ہے یار، خود تو عذاب میں ہمیں بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو اس کے بعد بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ کسی اور بات پر ان کا اتفاق تو آج تک نہیں ہو سکا، لیکن کم از کم اس بات پر تو متفق ہیں کہ بڈھے کو مر جانا چاہیے. کچھ تو اتفاق رائے پیدا ہوا. کہانی تھی، چھپ گئی، جنگ میں چھپی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. کافی عرصے کے بعد وہ کہانی دوبارہ چھپی. کہانی پہ پابندی لگ گئی. ابن انشا صاحب جان بچاتے پھر رہے تھے، کیونکہ دوسری دفعہ جب یہ کہانی چھپی تو وہ ہمارے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی. عنوان تھا اتفاق میں برکت ہے، اور اتفاق کی بات یہ کہ ان کی فاؤنڈری کا نام اتفاق فاؤنڈری تھا، اور اس ایک کارخانے سے اس وقت تک 5 کارخانے بن چکے تھے. تو ایک ایک چیز فٹ ہو رہی تھی. تو خیر انہوں نے مل ملا کے جیسے کہتے جان چھڑائی. اب وہ ان کی جو اردو کی آخری کتاب ہے اس میں یہ کہانی شامل ہے. تو جب یہ کہانیاں ٹریول کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہم اس کی ری ٹیلنگ کرتے ہیں، دوبارہ بیان کرتے ہیں، اور دوبارہ بیان کرنے میں ان کی شکل بدل جاتی ہے، ہم اپنے ماحول کے مطابق اسے ڈالتے ہیں. تو قوم بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا کہ جو یہ کہانیاں وہاں سے سن کے آئے تھے میسوپوٹامیہ سے، اور جو کچھ انہوں نے مصر میں سیکھا تھا وہاں پہ سنا تھا، ان تمام کو اپنے نئے انداز میں پیش کیا کہ اس طرح سے کہ وہ بات سامنے کھل کے آ جائے. اب یہ خاتون جو ہیں جن کا نام حوا ہے، جن کا مطلب زندہ ہے اور جو زندوں کی ماں ہے، یہ بڑا خوبصورت سا نام ہے. بھئی زندگی ہے، حی ہے، حیات ہے، اسی سے ہمارے یہاں آیا ہے. حیاتیات ہے، ہم نے وہ الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بایوس ہے جس سے بیالوجی آیا ہے. یہ تمام زندگی کی تمام مطالعہ ہے جو آپ کرتے ہیں. لیکن کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے. کہانی یہ ہے کہ یہ سانپ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس سانپ نے کچھ اور مختلف شکلیں اختیار کی. اس سانپ کا نام عبرانی زبان میں نحاش تھا. وہ نحاش بعد میں نحس ہو گیا. عربی زبان میں اب بھی سانپ کو حیا کہتے ہیں. تو وہ یہ کہ حییم کی ماں ہے، زندوں کی ماں ہے، اور یہ حیا سانپ ہے جو کہ زندہ ہے. تو وہ لنک اب بھی نہیں ٹوٹا ہے. لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اصل میں یہ لسانی اعتبار سے صدیوں سے یہ ایک لنک چلا آ رہا ہے، اور اس لیے اب اس کو حیا کہتے ہیں کہ وہ سانپ ہے. یہ حیا والا نہیں ہے، یہ دوسری ہے، حلوے والی ہے، ہاتھی والی نہیں ہے. یہ اب جب آپ اس کا نام لکھتے ہیں نحاش، تو آپ سب سے پہلے نون لکھتے ہیں. سانپ کے لیے ایک نشان نون ہو گیا جو ہم یوں لکھتے ہیں. پرانی عربی میں دیکھیں تو اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے والا ذرا سا یاں ہے اور پھر اس کے بعد یہ یوں ہے. یہ بالکل سانپ ہے جو یوں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دم پیچھے کو اٹھی ہوئی ہے. تو یہ نون جو ہے یہ سانپ ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نون والقلم وبما یسطرون، کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی ہے جس سے یہ لکھتے ہیں. تو یہ نون کیا چیز ہے بھائی؟ تو ہمارے پرانے مفسرین نے لکھا کہ یہ نون سے مراد جو ہے یہ سانپ ہے، اور یہ وہ سانپ ہے جو پوری دنیا کو لپیٹے ہوئے ہے. خدا نے اس کی قسم کھائی ہے. بعد کے مفسرین نے سوچا کہ اللہ کے نیک بندو،
اب یہ سانپ کے بعد قلم کا ذکر آ رہا ہے، اس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ بھائی اس کو کچھ اور کرو۔ ان کا صاحب ہاں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اور ان کو ذنون کہا گیا ہے، نون والا، اور دوسری جگہ صاحب الحوت کہا گیا ہے، مچھلی والا۔ تو نون کے معنی مچھلی کے ہیں، کم از کم سانپ سے تو جان چھٹے، لیکن اعتراض تو وہی تھا کہ اب مچھلی کا قلم سے کیا تعلق ہے؟ تو پھر کسی اور مفسر کو عقل مندی سوچی، اس نے کہا بھائی دیکھیں یہ جو نون لکھا ہوا تھا یہ دوات ہے، اس کی شکل ہے نون کی، دوات کی سی ہے، اور اس کے ساتھ قلم کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو لکھنے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا پہلے مفسرین جو تھے وہ غلط، لیکن شروع کے مفسرین نے اس نون کو سانپ کے معنی میں لیا، اور یہ اتنا بڑا سانپ ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لیا ہوا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اس نون نے ایک کام انجام دیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی بات ہم نہیں کر رہے، سیاسی بات نہیں کر رہے، لیکن نون کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق عراق سے ہے، کیونکہ ہم نے کہانی عراق سے شروع کی تھی، میسوپوٹامیہ سے، مابین النہرین سے، اور دریائے فرات اور دجلہ کے دوابہ سے، تو ہم پھر عراق پہ ہی ختم کرتے ہیں کہ جب ISIS، جس کو آپ داعش کہتے ہیں، لیکن ISIS اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، یہ ہے ISIS، انہوں نے اپنا زور پکڑا عراق میں، تو ایک کام ان کا جو ہے نیکی کا کام وہ یہ ہے کہ آبادی کم کرنا۔ تو لہذا اب کے جو باری آئی تو انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کو چن چن کے مارا جائے، لیکن اب یہ شکل سے تو وہاں کے وہ بھی عرب ہیں عیسائی، ویسے کہ ویسے پلے کی شکل سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو انہوں نے تحقیق شروع کی، محلے والوں سے معلوم کر کے یہاں پہ کوئی عیسائی رہتا ہے، تو جو عیسائی نظر آیا اس کے گھر کے اوپر نون بنا دیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو جس گھر کے اوپر نون لکھا ہوا تھا اس کے اندر والے کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا اور مار ڈالا، کیونکہ نون اب ناصری کی علامت ہو گئی، یہ نصارہ ہیں، یہ عیسائی ہیں۔ تو بھائی یہ کہانی ابھی تک چلی آ رہی ہے، لیکن کچھ دوسری شکلیں بدلتی رہتی ہے، تو یہ اساطیر سے، ان کہانیوں سے ہماری جان چھٹتی نہیں ہے، یہ مسلسل ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہیں اور مختلف شکل اختیار کرتی ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ جب ہم یہ اساطیر پڑھتے ہیں تو پہلی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ اساطیر ہیں، یہ کوئی بات سمجھانے کا طریقہ ہے، یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ اب آپ بیٹھنے لگ جائیں کہ صاحب آدم کون ہے اور حوا کون ہے، کون سا فرد تھا آدم اور حوا، تو اگر آپ دو افراد لے لیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، آدم اور حوا، تو اس کے بعد آپ کے گلے میں جو مصیبت پڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کی اگر آپس میں آپ شادی کرائیں گے کیونکہ آگے نسل بڑھانا ہے تو یہ بہن اور بھائی کی شادی ہوگی، انسیسٹ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مذہب میں جائز ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں صاحب یہ تو آدم کی شریعت میں تھا، اب منسوخ ہو گئی۔ بھئی منسوخ ہو گئی، لیکن تو ابتدا ہماری کہاں سے ہوئی؟ تو ہماری ابتدا تو ناجائز تعلق سے ہوئی، جس کو بعد میں تمام مذاہب نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، تو ابتدا اس سے کر دی، اس وقت جائز تھا، بعد میں ناجائز ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح پیدا ہوتے تھے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کو پیدا ہوتے تھے، تو صبح والے لڑکے کی شام والی لڑکی سے شادی کرتے تھے اور شام والے لڑکے کی صبح والی لڑکی سے شادی کرتے۔ بھائی صبح ہو یا شام ہو، ہے تو بھائی بہن۔ یہ جو گالی دے رہے ہیں تو اس کا کون وہ کرے گا؟ راجہ مہدی علی خان کی ایک نظم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں چچا زاد بہن، چچا زاد ماموں زاد، یہ سارے خالہ زاد اکٹھے رہتے ہیں، تو سب یہ ہے کہ وہ اگر بڑی ہے لڑکی تو لڑکا جو ہے وہ اس کو سلمہ باجی کہے گا، اور اگر وہ چھوٹا بھائی بڑا ہے رشتے کا تو وہ اس کو سلیم بھائی کہے گا۔ تو وہ سلمہ اور سلیم ہیں، تو ایک گھر میں رہتے ہیں، چچا زاد بھائی بہن ہیں، اب بالغ ہو گئے ہیں، تو وہ سلیم صاحب جو ہیں وہ سلمہ سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ تو کوئی معجوب نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کا آخری شعر جو ہے جو لڑکی کی طرف سے ہے کہ کل تک ہم کو بہن کہا اور آج تمنا شادی کی، یہ بھی نہ سوچا شادی کر کے آخر کیا کہلاؤ گے۔
تو یہ جو گالی ہے یہ تو اس وقت لازمی ہو جاتی ہے کہ اگر آدم اور حوا کو آپ کوئی تاریخی دو افراد سمجھ لیں اور ان کی اولاد آپس میں جنسی تعلقات پیدا کریں، تو پہلی بات ذہن میں یہ رہے کہ یہ اساطیر ہے۔ نمبر 2، اساطیر کی لفظی تشریح نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اساطیر سمبلزم ہوتی ہیں اور ایک معاشرے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اس معاشرے کا آپ مطالعہ نہیں کرتے تو اساطیر یا تو سمجھ میں نہیں آتی یا الٹی سمجھ میں آتی ہے۔ اور چوتھی بات اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اساطیر کچھ سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں، تو جو سمجھانے کے لیے کہا گیا اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جو کہانی ہے باغ عدن میں ایک سانپ کی، اور عجیب و غریب، اسی کتاب میں یہ میٹ فیلٹ نے ایک سوال پیدا کیا ہے کہ بھئی اس میں باغبان تو ہے آدم، لیکن یہ باغبان کے لیے کیا ننگا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو یہودی روایات یہ ہیں کہ وہ ننگے نہیں تھے آدم اور حوا، بلکہ نورانی لباس پہنے رہتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ نورانی لباس جب ان سے چھین لیا گیا تو اب یہ ننگے ہو گئے۔ تو لیکن وہاں کچھ اور لکھا تھا۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ہر انسان آدم ہے، ہر عورت حوا ہے۔ یہ کسی تاریخی آدم اور حوا کی بات ہے، یہ مسٹر اینڈ مسز ایوری مین کی بات ہے کہ ہر آدم پر اور ہر حوا پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب انہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ غلط فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس لیے ہوا کہ یہ بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا تھا میں تو اپنی بیگم کا کہنا ٹال ہی نہیں سکتا، میں تو جورو کا غلام ہوں، کرتا کیا؟ اور ویسے بھی یہ آپ نے عطا فرمائی تھی، میں کیا کرتا؟ اسے پوچھتے وہ کہتے مجھے تو خدا نے بہکا دیا۔ تو ہم ہمیشہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے معاشرے میں کسی اور کی ذمہ داری منتقل کر دیتے ہیں اور سزا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معاشرہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سزا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم اس سے بچ نہیں پاتے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے اندر نیکی کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور برائی کا جذبہ بھی رکھتا ہے، جو چاہے جس وقت غالب آ جائے اور وہ فیصلہ کرتا ہے اور ان فیصلوں کا وہ خود ذمہ دار ہے اور اس سے اسے کوئی گریز نہیں ہے۔ یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بڑے سارے جتنے بھی کوئی مذاہب والے ہیں، خدا غفور الرحیم ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بڑا دیالو ہے، یہ سارے ہمارے تصور یہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ان دونوں میں سے بلکہ ایک تیسرا بھی ہے وہ سانپ، تینوں میں سے کسی ایک کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سزا دے کے رہتا ہے، کیونکہ جو آپ نے جرم کیا ہے اس کے نتائج مرتب ہوئے ہیں اور ان کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان نتائج کو نہیں بدل سکتے۔ معافی اس بات کی نہیں ہے کہ صاحب کچھ نہیں، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم نے کچھ کیا ہی نہیں، میں تمہیں رات بات سراتا ہوں، تم بڑے شریف آدمی ہو بھائی، غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ وہ جو نتائج ہیں ان سے اگر آپ نمٹ لیں تو شاید اگلی نسلیں ان سے بچ جائیں، لیکن اگر آپ ایک نسل میں آپ یہ سزا نہیں دیتے اور یہ روایت جاری رکھتے ہیں تو پھر اگلی نسل کو یہ بھگتنا پڑے گا، اور اس سے اگلی نسل کو، اور اس وقت وہ آئے گا جب کہ اتنی زیادہ سزا ہو جائے گی کہ پورے معاشرے کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور پھر آپ کو وہ معاشرہ چھوڑنا پڑ جائے گا، جیسے ان کو یہ باغ عدن چھوڑنا پڑ گیا کہ اب وہاں پہ رہائش نہیں ہو سکتی، اب جہاں سے باہر نکلو۔ تو یہ ہے سانپ کی کہانی، ہماری زبانی، کہ یہ مختلف روایات، یہ مختلف اساطیر، یہ مختلف کہانیاں جو بیان کر رہی ہیں تمام مختلف طریقوں سے، وہ یہی ہے کہ نیکی اور برائی دونوں موجود ہیں، اور آپ کو ہر لمحے کبھی نہ کبھی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کا انتخاب کروں یا اس کا انتخاب کروں، اور جس کا بھی آپ انتخاب کرتے ہیں اس کے نتائج کے لیے ذمہ دار ہیں۔
آپ اس کو دوسروں پر شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بچت نہیں ہوتی اور اس کے بعد سزا مل کے رہتی ہے۔ یہ بی بی حوا اور یہ آدم اس باغ میں رہتے ہیں۔ اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے، آدم کے بارے میں یہ ہے کہ خدا نے ایک باغ لگایا اور اس کے بعد آدم کو رکھ دیا کہ بھیا تم اس کی دیکھ بھال کرو گے، یہ پہلا باغبان ہے جس کا ذکر خیر ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کرو۔ حوا کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ اس کی ذمہ بھی کوئی کام تھا یا نہیں تھا، وہ نکمی تھی، اس کو بھی کام بتایا گیا تھا کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے۔ یہ ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کہانیاں ہمارے مشرقی ماحول کی ہیں، اور مشرقی ماحول میں جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے، کرتا دھرتا سب کچھ یہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ یہ سو کرے سو کرے۔ عورت بیچاری ہمیشہ پیسو ہے، تو ان کہانیوں سے بھی وہ کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسیویٹی کا جو تصور ہے عورت کا کہ وہ کم ہے اور وہ دبی رہے گی، وہ کچھ نہیں کرے گی، جو کچھ فیصلے کرنے ہیں وہ مرد کو کرنے ہیں، تو اس کا توڑ یہ پہلے بیان کیا کہ حوا کو اس نے بہکایا، حوا نے وہ لیا، حوا نے آدم کو دیا اور آدم نے کھایا۔ مشرقی معاشرے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرد وہ لیتا اور وہ عورت کو دیتا اور عورت کھاتی، تو اس روایت کو توڑا یوں گیا کہ عورت نے یہ کیا اور مرد نے اس کا کہنا مانا ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک یہ جنت کا سما تھا اور یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، تو مرد کو عورت کا کہنا ماننا چاہیے، نہ کہ عورت مرد کا کہنا مانے۔ تو اس کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ تو ان کہانیوں کے ذریعے سے بغاوت جب بیان کی جاتی ہے تو اتنی بری نہیں لگتی، لیکن آپ ویسے بغاوت کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے، تو لوگ ماریں گے کہ وہ پاگل تھے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا دو کتابیں پڑھ کے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کہانی کو دوسرے انداز میں پیش کریں جیسے ابن انشا نے کیا، اور ایک نیا لطف لیں۔ تو انہوں نے انہی کہانیوں کو اپنے طور پر پیش کیا۔ تب آپ نیا لطف اٹھائیے کہ یہ عورت کا کہنا مرد نے مانا۔ ہم جو کہتے ہیں آج، جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ زن مرید ہے، تو یہ شروع سے ہی زن مرید چلا آ رہا ہے۔ جو عورت نے فیصلہ کیا تھا یہ آج جورو کا غلام آج کا نہیں ہے، یہ شروع کا ہے۔ تو یہ ہمارے آبا و اجداد کی روایت ہے، اس کا احترام کریں۔ شکریہ۔ اچھا بھیا، یہ آج آپ کو یہ دینا پڑے گا۔